बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम खातमुल अंबिया रसूलिल करीम नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आज के सबक नंबर 13 आओ कुरान समझे हिस्सा अव्वल में खुशामदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तेज़ी से इस कोर्स को करते हुए आधे से ज़्यादा हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं और बकिया हिस्सा हम अल्हम्दुलिल्लाह करते जा रहे हैं। और आज हम सूरह नास, क्योंकि हमने कल की थी सूरह फलक, सो मुअव्वज़तैन के हवाले से दूसरी सूरह नास जो है वो आज हम इंशाल्लाह इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। ग्रामर में हम मुदारे ही का चूँकि सीगा कर रहे हैं तो उसमें फेल मुदारे के कुछ और अफ़ाल पढ़ेंगे। और आज का नुक्ता तालीम भी बड़ा मज़े का है कि आप एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह तकरीबन 500 के करीब नए अल्फाज कुरान में आने वाले, बार बार आने वाले जो अल्फाज हैं वो सीख पाएंगे। तो और ये आज हम 32,000 की बार को अबूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको एक दफ़ा फिर याद करवाता चलूँ कि कोशिश करें कोर्स के दरमियान ख़ास तौर पर और आम तौर पर भी कम से कम 5 मिनट कुरान की तिलावत और इसको हाफ़ज़े से पढ़ना और किताब या PDF फाइल से इसको ज़रूर पढ़ें, सुनिए। कल हमने बात की थी इसके ऊपर कि समात सुनने से भी आप बेहतर सीख सकते हैं। आज बात करेंगे एक दूसरे के साथ बात कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे साथी बनाइए जिनके साथ आप मिलकर पढ़िए। और नमाज के दरमियान ये जो सूरतें ख़ास तौर पर आप सीख रहे हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि ये पढ़ें ताकि आपको ये तर्जुमा बिल्कुल असबर हो जाए और आपको माना जो है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस बेहतरीन काम करने के लिए हमें चुन लिया है। तो आइए आज हम इंशाल्लाह, जैसा कि तारुफ चूँकि कल हो चुका है, मुअव्वज़तैन का ऐसी 2 सूरतें जिसमें हम अल्लाह की पनाह में आते हैं, तो हम ये कर इंशाल्लाह आज सूरह नास की जो है हम तर्जुमा सीखने जा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए अगर आप इस पर गौर करें तो आपने अब ये कोशिश करनी है यहाँ से ऑनवर्ड कि जो अल्फाज आपको आते हैं आप उसको स्पॉट कर लें कि अच्छा ये चीज़ हमें आती है, और फिर उसकी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप अच्छे तरीके से उनको सीख सकें। सो आइए इस कुरान पाक की आखिरी और बड़ी अहम सूरह मुबारका का तर्जुमा सीखने की तरफ हम बढ़ते हैं। सो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो आप बताइए कि आपको इस कोर्स के हवाले से इसके कितने अल्फाज का तर्जुमा खुद से आता है। तो सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए इस आया मुबारका के कितने अल्फाज का तर्जुमा में खुद से आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये सारे अल्फाज पढ़े हुए हैं इसलिए हमें इसका तर्जुमा आता है। सबसे पहले तो मुझे कुल का ज़रा माना बता दीजिए। कुल का लफ्ज़ हमने पढ़ा है और मैं फिर आपको बार बार ये कहता चलूं कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि जब आप जो भी पढ़ रहे हैं आप कुरान में से उसको, अब जैसे कुरान का जो इस वक्त मेरे सामने ये सफ़ा खुला हुआ है, 21वां पारा है और इसके ये सूरह अनकबूत चल रही है। तो अभी देखें हमने कुल का लफ्ज़ ये देखें सामने बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, ये इसकी आया नंबर 52 है। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा। तो कह दीजिए कि काफ़ी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान शहीदा, गवाह के तौर पर। और आगे देखें यहाँ पे आगे साथ ही मुदारे का सीगा इस्तेमाल हो रहा है यालमु। तो आलिमा यालमु, आलिमा, अच्छा चले हम आगे पढ़ना है लेकिन हमने मुदारे शुरू कर लिया हुआ है। और भी मुदारे के हवाले से यालमूना ये मुझे नजर आ रहा है, इसके हवाले से यज़लिमूना मुदारे के हवाले से। तो इस तरह से कुरान के साथ अपना इंटरेक्शन जो है ना उसको जरूर बढ़ाएं। इसी तरह हमने कालू पढ़ा था तो यहाँ पे आ रहा है 50वीं आया मुबारका में वकालू लौला उनज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा, फिर आगे आ रहा है कुल इन्नमल आयातु। सो अगर जरा आप कुरान के साथ इसको रिलेट करते रहेंगे तो यकीनन आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, दिलचस्पी बढ़ जाएगी
اور جو اصل ہمارا مقصد ہے قرآن سے تعامل کو بڑھانا، قرآن کے ساتھ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پانا سیکھنا، اور وہاں ڈھونڈیں یہ الفاظ مزے سے جو ہے نا. تو کل ابھی دیکھیے آپ کے سامنے میں نے جو پیج کھولا 2 دفعہ وہاں پر یہ کل کا لفظ آیا ہوا ہے. سو یہ پکا ہمیں ہو جانا چاہیے کل. سو ہمیں آتا ہے جی کل اور قالو، یہ بھی ابھی دیکھا اسی پیج کے اوپر ہم نے وقالو، اور کہا انہوں نے، وا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے. تو دیکھیں یہ قرآن میں کل، قالا اور قالو یہ جو ہیں 1000 مرتبہ تقریباً یہ بن جاتے ہیں، یہ آتے ہیں. اعوذو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. بے ربی کے آپ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. اور رب کا لفظ جب بھی آئے ہم یاد رکھیں گے کہ رب سے مراد کتنی بڑی چیز ہے، وہ پالنے والا مخلوقات کا، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو. بی اور رب بھی یہ بھی ہمیں یاد ہے. اور ناس کا لفظ جو ہے نا، یعنی انسان اس کا سنگولر اور ناس اس کی جمع، لوگ، زیادہ انسان. تو یہ بھی آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. سینکڑوں بار قرآن میں ہی آتے ہیں. الحمدللہ یہ آیا مبارکہ اب آپ کو یہ عربک کے انداز میں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کل فعل ہے، اعوذ فعل ہے، بے ربی میں رب جو ہے اسم ہے، ناس الف لام کی وجہ سے ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. تو یہ الحمدللہ یہ 7 ایڈیشنل ساری آپ کو ایک ایکسپرٹ انفارمیشن ہے. آپ ایک لے مین کی طرح نہیں اب پڑھ رہے الحمدللہ. تو آئیے اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں. کیا جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا، یہ پناہ مانگنے کی چونکہ صورتیں ہیں، آیات ہیں، تو آپ فیل کیجئے کہ ہاں ہمارے ارد گرد ہم غیر محفوظ ہیں. کسی لمحہ بھی جو ہے نا، کسی لمحہ، میں کبھی غور کرتا ہوں تو بعض اوقات دیکھتا ہوں ہوا میں کوئی مائنر سی چیز اڑ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ کے اندر داخل ہو جائے اور وہاں پہ ایک بونچال برپا کر دے، تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. اور آپ کتنا خود کو آپ باہر گھومتے دیکھیں نا، یہ آج ماسکیٹوز کا آج کل ایشو بنا ہوا ہے. آپ نہیں بچا سکتے خود کو، اللہ بچا سکتا ہے. یہ کوئی انسانی طور پر تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کیسے ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھیں. ان ان گنت اور جنہیں آپ ہمیں دیکھ ہی نہیں پاتے وہ ساری چیزیں، اور پھر شر پسند لوگ، اور یہ تو چلے وائرس اور باقی چیزیں، اور پھر لوگوں کا حسد، اور پھر شیطان کا حملہ. تو یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے یعنی. تو اس سے بچا کیا رہا ہے ہمیں؟ اللہ، کیونکہ وہ ان سب پر حاوی ہے. اور اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ آپ کیا پڑھیے، قل اعوذ برب الناس. اس رب الناس کی پناہ میں ہمارے ہیں جو سب سے زیادہ. اب وہ کون ہے؟ پھر دوسری طرف اس کی عظمت کو محسوس کیجئے نا، کہ اس نے تو ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان سب پر اسی کی حکمرانی چل سکتی ہے، وہی انہیں روک سکتا ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو اس لیے، اور وہ کوئی ایک آدھ کو تو کر نہیں رہا نا، وہ اربوں کروڑوں، تو بلکہ 800 کروڑ اب تو لوگوں کو، اور آدم سے لے کے حضرت آدم سے آج تک، اور وہ کیا کچھ کر رہا ہے. ذرا رب کی عظمت کا احساس کریں. باہر نکلے نا، جب میں روز واک کے لیے جاتا ہوں تو جب پہاڑوں پہ نظر پڑتی ہے، درختوں پر، پتوں پر، اور ایک ایک باریک پتے پر، تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ارد گرد بنایا ہوا ہے. اور یہ شاندار سب چیزیں، اور پھر صبح کا آنا اور رات کا طاری ہونا، اور سورج اور زمین کی گردش، کہ تو یہ اللہ رب العزت، ابھی موسم بدل رہا ہے تو یہ سب کچھ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہو. تو اس خالق کی عظمت کو محسوس کریں کہ وہی سب کا خیال رکھ سکتا ہے، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے. بے شک وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی پناہ میں آیا جائے. تو بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے یہ، قل اعوذ برب الناس. تو اللہ ہی ہے جو ہمیں، جس کی پناہ میں آ کر ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو جب بھی یہ علم والی آئے کوشش کیا کریں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے. تو اس کے بعد ہے جی کہ مالک الناس الہ الناس. اب یہاں پہ مالک الناس، ملک کون ہے؟ تو یہاں ایک تو یہ دیکھ لیں کہ ملتے جلتے بالکل سملر لفظ جو عربک میں ہے، صرف حرکت کے فرق سے. اب یہ جتنے بھی آپ کے سامنے اس وقت لکھے ہوئے نا، ملک، ملک، مالک اور ملک، یہ سارے اسم ہیں. 2 پیج سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، سارے اسم ہیں.
تو صرف حرکت کے اوپر نیچے ہونے سے اس کے معنی میں فرق پڑتا جا رہا ہے. تو عربی کا ایک خوبصورت ایک انداز آپ کے سامنے اس وقت وہی اس کے دیکھیں بنیادی لفظ بھی کیا ہے, میم لام کاف. تو ذرا اس کو آپ, ملک ہے, ملک جو اس میں آ رہا ہے سورہ میں بھی, مالک الناس تو بادشاہ, اور ملک ہے تو کون ہے, فرشتہ جس سے بنتا ہے ملائکہ, اور مالک ہے, مالک تو مالک جیسے اونر ہوتا ہے کسی چیز کا مالک, آپ اس موبائل کے مالک ہیں. تو ملک یہ میری ملک ہے, میں اس کا مالک ہوں, یہ میری ملک ہے, ملکیت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ڈفرنٹ اس کے معنی کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ملک بادشاہ اور ملک ملائکہ ایک ہوگا, تو ملک مالک جو کسی چیز کا مالک اونر ہوتا ہے, اور ملک ملکیت کو کہتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ نے عربی کی یہ وسعتیں اور اس کی خوبصورتی دیکھی یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ملک کی جو جمع ہے وہ ہے ملائکہ. ملک کی جمع کیا ہے, ملائکہ. اب جو ملائکہ ہے اس کے آخر میں آ رہی ہے گولتا. تو یہ بتائیں گولتا ہم نے کس چیز کی نشانی کہی ہوئی ہے, کہ ہمیں گولتا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مونس کا ہوا ہے. ہم نے کہا تھا کہ گولتا ہوتی ہے مونس کی نشانی. اب آپ ذرا ذہن کی ایک کھڑکی کھول لیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اور ایک مثال ہمارے سامنے یہاں پہ آ گئی, ملک سے ملائکہ, لیکن یہ مؤنث نہیں ہے, یہ ملک سے جمع بنی ہے ملائکہ, اور یہ گولتا آئی ہے یہاں پر. تو اب یہ کھڑکی کھول کے ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا عربی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اندھا دھندی ہر وقت نہیں کہہ دینا کہ گولتا آئی ہے تو یہ مؤنث ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ بھی بات ہم نے ساتھ اس کے سیکھ لی ہے. ناس اور انسان یہ ہم دیکھ چکے ہیں, آدمی اور لوگ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور الہن یا الہ الناس ہے تو الہن جو ہے معبود, اور آلہتن. اب یہاں بھی دیکھیں یہی کلیہ یہاں بھی ذہن میں رکھیں, آلہتن یہاں بھی گولتا آئی ہے. یہ بھی گولتا جو ہے نا یہ جمع بنا ہے لفظ, یہ مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الہ ایک الہ جو ہم کلمہ میں ہم نے اس کا معنی پہلے بھی پڑھا ہوا نا, لا الہ, وہی والا الہ. اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن. 145 ٹائمز ہیں قرآن میں یہ الفاظ, اس لیے تو یہ جمع ہے آلہتن. تو اس کی آخر میں بھی گولتا مؤنث کی نہیں ہے, لہٰذا ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. تو آئیے, مالک الناس رب کون ہے, اور جو رب ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے, کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی, وہی سب کو دے رہا ہے, تو اصل بادشاہ بھی وہی ہوا نا. تو اس لیے کانسیپٹ یہ ہے کہ اصل بادشاہت, اصل اختیار وہ اللہ ہی کا ہے. یہ دنیا میں جو بادشاہ ہے نا, یہ بیچارے تو اپنی جان تک کے تو مالک نہیں ہیں. تو اصل اختیار جو ہے, بادشاہت جو ہے, وہ اللہ رب العزت کی ہے. ٹھیک ہے, تو اے اللہ ہمیں بھی توفیق ملے. ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پہ دنیاوی بادشاہوں سے ڈرتے ہیں نا, تو یہ کانسیپٹ ذہن میں پکا رہے کہ جو رب ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے, اختیار اسی کا ہے, ڈرنا بھی اسی سے چاہیے, قانون اسی کا ماننا چاہیے. یہ جو دنیاوی بادشاہ اور آج کل کی دنیا میں جو حکمران آپ کے قوانین بناتے ہیں, انہیں بھی اور ہمیں بھی اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ اصل قوانین تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, انہی کو مانا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. سو الہ الناس, اور وہ معبود بھی ہے, الہ بھی ہے. تو ہم نے پناہ مانگی ہے کس کی, 3 چیزوں کی, رب الناس, ملک الناس, لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, اور لوگوں کے الہ کی, معبود. الہ الناس اور معبود کی تعریف آپ کو پتہ ہے نا کون کیا ہوتی ہے, وہ جو صفات میں یکتا و تنہا,
جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا، جس کی عبادت کی جائے، بیسیکلی جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے سجدہ کیا جائے وہ، اور پھر اختیار بھی اسی کا مانا جائے، تو الہ الناس. تو آئیے، من شر الوسواس الخناس، من آپ کو پتہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان سے ہے. شر کا معنی بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ برائی اور تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی اور تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شر ہے. مثلا آپ کو اپیرنٹلی کوئی ایسی چیز ہے دیکھنے میں اچھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو الٹیمیٹلی کسی غلط طرف لے جائے. اب جیسے اب تو لوگوں میں یہ احساس بھی اٹھ گیا نا ہم لوگوں میں کہ ٹی وی کوئی بری چیز ہے، تو ٹھیک ہے عموماً آپ اگر اس پر، لیکن کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ اس پہ دیکھتے دیکھتے اور چیزیں دیکھنی شروع کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کا ٹائم گیا اور پھر آپ کی نماز چھوٹ گئی، تو یہ آپ کے لیے شر بن گیا. اور آپ کے اپنے بچے، ان سے بہتر کون سی چیز ہوگی ہمارے لیے؟ اور اگر آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے آپ کو مجبور کریں کہ آپ حرام کما کر لائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، تو یہ اب بہترین چیز تھی آپ کے لیے، لیکن یہ شر بن گئے کہ آپ سے غلط کام کروانے کی طرف آپ کو مائل کر رہے ہیں. تو جو شر حقیقی ہے اور ایسی چیز جو شر بنے، تو ہم کہہ رہے ہیں من شر جو سے بھی تکلیف پہنچے وہ شر ہو سکتا ہے. اینی ویز یہاں پر شر سے کیا مراد ہے؟ من شر الوسواس الخناس. تو دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، وسواس، الوسواس. اس میں وسواس دو دفعہ آتا ہے نا، یہاں سے دین میں رکھ لیں، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور الف لام سے میں پتا ہے کہ یہ ہے اسم، تو یہ کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے، اسم ہے نا، کسی شے کا نام ہے. الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور پھر ہے الخناس. تو اینی ویز پہلے الوسواس کو دیکھتے ہیں، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اب مجھے یہ بتائیے وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں وسوسہ کیا ہے؟ اردو میں ہم وسوسہ کا ایک معنی عام طور پر کیا لیتے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگ بتائیں نا وسوسہ کوئی کیا برا خیال آ جانا ہاں دل میں. بالکل صحیح ہے. عام طور پہ ہم وہم، برا خیال، وہ اکثر لوگوں کو آج کل وہ ہمارے بچوں کو، ینگ بچوں کو تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی کام کہہ دیں تو وہ نہیں مجھے خیال برا آ رہا ہے، باہر کچھ ہو نہ جائے میرے ساتھ. تو یہ اردو کا معنی ہے. ٹھیک ہے، آج ذرا یہ تفریق کرنے کے لیے میں نے اس لیے آپ لوگوں سے پوچھا ہے، یہ اردو میں مجھے وسوسے آ رہے ہیں. تو جو عربی کا معنی ہے نا، جو اصل وسوسہ، اور کیوں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو اور ہم اسے عام سمجھنے لگیں اور اس کو ٹھیک سمجھنے لگیں. تو آپ کے دل میں بڑا اچھا خیال آیا، کسی کی مدد کرنی چاہیے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ نہیں وہ تو اس کے پاس پیسے ہیں، وہ تو ایسے ہی کرتا ہے، اس کی عادت ہے. ڈالتے ڈالتے آپ نے کہا نہیں یہ مجھے بالکل صحیح خیال آیا، اس کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اسی طرح بعض ایسی چیزیں وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں شیطان میں، معاشرے میں بھی دکھائی جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم انہیں برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثلا خواتین کی تصاویر لگی ہوئی ہیں معاشرے میں، اور یہ ایک عام بات سمجھ لی گئی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ہماری بہنوں کے جو ڈریس ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کہ اب تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کسی محفل میں بات کریں تو الٹا آپ کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ پرانے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا، آپ اولڈ وہ ہیں، فیشن ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ، تو یہ بار بار وہ، اور پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ اس بری چیز کو صحیح ایکسیپٹ کر لیں، اور آپ جو اچھا جو صحیح عقائد ہیں دین کے ان کے اوپر بھی آبجیکٹ کریں، اور وسوسہ اس حد تک خطرناک چیز بن جاتی ہے. تو وسوسہ جو ہے نا، یہ وسوسہ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. اور دوسرا کیا ہے؟ الخناس، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی جو آئے اور پیچھے ہٹ جائے، ظاہر ہو، نظر آئے اور پھر ختم، آئے اور چھپ جائے، آئے اور پیچھے ہٹ جائے. تو خناس اس کو کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ ہے کیا چیز وسواس اور خناس؟ بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ
یہ دونوں ہیں شیطان کی حالتیں، یہ دونوں ہی شیطان ہیں، شیطان کی حالتیں ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، یہ کھڑا رہتا ہے، یہ اس کی پیچھے ہٹنے والی حالت ہے، اور یہ تلاش میں ہوتا ہے کہ کب آپ اللہ کو بھولیں، دنیا میں گم جائیں، اور اس کو موقع ملے اور آ کے یہ حملہ کرے آپ کے اوپر۔ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں نا تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، یہ پھر وسواس، حالت وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اپنے پیسے یہاں پر ضائع مت کرو، ایسے ہی اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہو بھائی، بہت دے لیا اللہ کی راہ میں، اب اپنی ضرورتیں بھی ہیں نا، ہم نے بھی تو رہنا ہے نا، تو یہ آئے گا وسواس۔ تو آپ نے فوری کہا استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، اب یہ پیچھے ہو گیا۔ تو اب یہ یعنی بالکل اس طرح جیسے کوئی آرمی حالت جنگ میں ہوتی ہے، کوئی فوج حالت جنگ میں ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا آپ کی فوج ابھی گھروں میں بیٹھی، نہیں، حالت جنگ میں آگے ہیں، آمنے سامنے ہے فوج۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ کھڑی ہے حملے کے انتظار میں کہ موقع ملے اور حملہ کر دوں، اور یا وہ پھر حالت جنگ میں لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ 10 پر۔ تو شیطان آپ کے ساتھ جو ہے نا ان دو حالتوں میں رہتا ہے ہر وقت۔ تو ہم اس کے شر سے، اس دونوں شر سے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے حملوں کا احساس کیجئے، دل سے پناہ مانگیے کہ اللہ تو محفوظ کر دے، اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے۔ دیکھیں اللہ اللہ کہنے میں آپ کون سی ایسی کیا تھک جاتے ہیں، کون سا ایسا وقت لگتا ہے نا، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ کی ادائیگی اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے باوجود یہ کبھی موقع پا کر آپ کو اس طرف لے جائے جب کبھی آپ، تو پھر معوذتین پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تو من شر الوسواس الخناس، اس پر توجہ کر لیجئے۔ اور من شر الوسواس الخناس، یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ کون ہے؟ الذی، الذی آپ نے پڑھا ہوا نا، الذی، الذین، الذی ایک، الذین زیادہ، جمع کے لیے وہ لوگ جو، الذین ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں، الذی اس کی سنگولر، الذی جو، الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے؟ فی کا مطلب آپ کو آتا ہے میں، صدور جمع ہے صدر کی، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سینے کا ذکر آیا کیوں؟ سینوں میں کیا، سینوں میں ذکر ڈالنے سے کیا مراد ہے اس کی؟ کیا آپ کو کوئی ذہن میں کوئی چیز آتی ہے کہ کیوں سینے میں ہی وسوسے ڈالتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت خوب، یہ ہماری سسٹر فرا فوری بولنی ہے کہ دل ہے یہاں پر، دل میں، دل قریب ہے، سینے کے اندر دل ہے ہمارا، تو یہ بالکل، اور بالکل صحیح کہا آپ نے، ناس لوگ۔ اچھا یہ دیکھیں، میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا نا آپ سے کہ نا، انسان اور ناس قرآن میں 300 بار آئے ہیں، یعنی ہر دوسرے صفحے پر آپ کو یہ نظر آئے گا۔ تو صدور ناس، لوگوں کے سینوں میں، تو یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، خیال لاتا ہے، پھر آپ کی نیت خراب، وسوسہ نیت میں بدلتا ہے، اور بعض اس پر عمل کرنے بھی چل پڑتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا، کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ بھئی وہ فلاں شخص آپ کے خلاف یہ کر رہا تھا، اور شیطان نے کہا دیکھو اس نے آپ کے خلاف کیا، اب آپ تمہیں بھی اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ اب یہ وسوسے آپ نے نیت بنا لی کہ نہیں میں ضرور اس کو بھی نقصان پہنچاؤں گا، پھر آپ کو موقع ملا، آپ نے کسی اور کے سامنے اس کی برائی کی، آپ نے عمل کر دیا، پھر وہ آپ سے بار بار یہ کام کرواتا ہے، اب یہاں بھی یہ کرو، یہاں بھی کرو، یہاں بھی کرو، اور کرواتے کرواتے وہ لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگلی جو ہے نا آیت میں آئے گی بھی یہ بات کہ وہ کہاں سے ہو سکتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جنات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں سے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے نا، وہ بھی پھر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیطان سینے میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل ہے یہاں پر، اور یہ یاد رکھیں کہ دل جو ہے اگر یہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہو، دلوں کا اطمینان اور ان کا سکون اور ان کی صحت اللہ کے ذکر سے ہے۔ اگر یہ زندہ ہوگا تو شیطان کا حملہ اس پر نہیں چلے گا، اور اگر یہ مردہ ہو گیا
سیاہ ہو گیا، اللہ کے ذکر سے عاری ہے، تو پھر شیطان بہت جلدی آسانی سے آپ کو بھٹکا کر لے جائے گا۔ تو قرآن نے اسی لیے کہا تھا شفاء، قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے لیے یہ شفا ہے۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہمیں اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس پیچھے ہٹ جانے والا، یہ دونوں حالتیں شیطان کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صدور جمع ہے صدر کی۔ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ جمع کے مختلف طریقے، لازمی نہیں ہے ہر دفعہ وا نون یا نون والی جمع ہو، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنے سے ذہن میں رکھے گی۔ صدر صدور، انسان ناس جمع، ملک سے ملائکہ وہ گولتا سے بن گئی، جن سے جنہ یہ بھی ایک آگے آ رہا ہے، من الجنت والناس، من الجنت والناس۔ اب یہ جنہ کی جمع بھی دیکھیں گولتا کے ساتھ آئی ہے، جنوں میں سے، یہ بھی مؤنث کی بجائے جمع کا گولتا۔ من کا مطلب آپ کو پتہ ہے وہ کس میں سے ہو سکتا ہے؟ جنوں میں سے بھی، اور کس میں سے؟ انسانوں میں سے بھی۔ یعنی وسوسہ ڈالنے والے خالی جنات نہیں ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے یہاں پر، یہ یاد رکھ لیں۔ پہلا تو یہ دیکھیں سورہ ناس قرآن کے سے آخر میں، سب سے آخر میں، نارملی آپ جب عام طور پہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، تو اس کا آغاز بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آخر میں کوئی ایک سمرائز میسج دیا جاتا ہے۔ تو سمری کر کے آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری آیہ مبارکہ کیا ہے؟ من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنت والناس۔ تو محتاط رہو، وارننگ ہے کہ شیطان بہت بڑا ہمارا دشمن ہے۔ آپ جتنے مرضی علم کر لیں، سارے قرآن پڑھ لیں، اور انبیاء دیکھیں نا، انبیاء کے ساتھ بھی یہ شیطان حضرت آدم کو بھٹکا سکتے ہیں، اور یہ نظر نہیں آتا، اور ہم نے پڑھا تھا اس کی ساری خصوصیات۔ اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کو تبلیغ نہیں کر سکتے، اس سے لڑنا پڑے گا ساری زندگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا دنیا کا، آپ نے اس کے ساتھ، آپ اس کو مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی علاج بھی ہمیں بڑا آسان بتا دیا۔ کیا؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو اور اس کے شر سے بچ جاؤ، پکا ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچا سکتا ہے، تو شیطان سے بچنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ شیطان سے تو بچتے رہے، اور پتہ چلا کہ شیطان کا ایجنٹ انسان جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اس لیے اس کا ذکر کیا والناس، کہ یہ جو ہے نا وسوسہ ڈالنے والا، یہ جنوں میں سے، شیطان میں سے تو ہے، یہ انسانوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس جن کی موجودگی کے احساس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے، اب یہ انسان کون ہوگا؟ کوئی غیر تو نہیں ہوگا نا امریکہ میں بیٹھا ہوا تو آپ کو وسوسے نہیں ڈال رہا، آپ کے آس پاس ہی ہوگا نا، آپ کا کوئی دوست ہوگا، کوئی بھائی بہن ہوگا، کوئی بڑا چھوٹا ہوگا جو آپ کے وسوسے ڈال رہا ہوگا۔ تو اب اس کو یہاں پر آپ کو اللہ ضرور چانس دیتا ہے کہ آپ کے پاس دو رویے ہو سکتے ہیں۔ جہاں تو آپ کو لگے آپ کی نہیں چلتی تو اس مجلس کو اٹھ جائیے، اس سے ہٹ جائیے۔ جہاں غلط وسوسے ڈالے جاتے ہیں، جہاں دین کے خلاف بات کی جاتی ہے، جہاں قرآن کو آبجیکٹ کیا جاتا ہے، جہاں کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ تو پرانی ہو گئی باتیں، اور احادیث کے حوالے سے ہر وقت، تو اس مجلس سے ہٹ جائیے۔ یا دوسرا کیا ہے، خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ پھر اس مجلس میں آپ بتائیے کہ نہیں یہ غلط معاملہ ہے، لیکن اچھے طریقے سے، لڑائی ظاہر نہیں کرنی ہم نے کہیں بھی۔ تو اور ارد گرد والے ظاہر ہے بھائی بہن ماں باپ ہیں، تو انہیں تو بدلنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنی ذات کو بچا لوں اور وہ جائیں جہاں مرضی، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود کو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی بدلیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں آج کل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات اور رسالے، اور یہ سارے وہاں پر آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم، ہمارے گھر کے حالات سارے کیا ہوتا جا رہے ہیں، وہ بالکل اب ایک اور ہی ڈگر پر چل پڑے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک پورا ایک، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ عجیب و غریب پروگرام آتے ہیں، اور اب ہم کیا کریں، ہم گریجولی ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں 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 یہ ٹھیک ہے، اتنا تو ٹھیک ہے، اتنا
وہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو چل سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ وہ وسوسے ہیں جو ہمیں غلط طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں. اللہ کی جو ہدایات ہیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں، اور جو پردے کا قانون دیا ہے، اور جو کہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں، ابھی دیکھیں نا ہماری حکومتیں، ہم یہ نارمل سمجھتے ہیں دوسروں سے مدد مانگنا، ان سے وہ سب لینا. ابھی ہمارے ہمسائے میں یہاں آپ نے دیکھا طالبان کس کی مدد سے آگے؟ اللہ کی مدد سے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم سب اور ہمارے حکمران اور ہم سب مل کر اللہ سے مدد مانگیں. قانون اس کا، مدد اس کی، اور یہی حل ہے ہمارے مسائل کا بھی. اور کسی وسوسے اور شک و شبہات میں نہ پڑیں. تو آئیے آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے کل ایک سورہ مبارکہ پڑھی تھی، اور اس میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر آیا، قل اعوذ برب الفلق، ایک صفت، اور 3 شرور کا ذکر آیا، غاسق اندھیرا، نفثات، اور حاسد کا، کہ ان سارے شرور کا. آج ہم نے اللہ کی 3 بڑی بڑی صفات کا ذکر آیا. پہلے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک شر کا ذکر آیا. تو یہاں ہمارے لیے ایک میسج ہے، قرآن کی کوئی بات وداؤٹ کسی حکمت کے نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے. there is great wisdom in it. تو اصل میں جو کل شرور تھے نا، وہ آپ کو دنیا میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا روحانی، جسمانی، مالی، اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں نا. اندھیرا میں آپ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ آپ کسی اس کا شکار ہو جائے مشکل کا. جادو ظاہر ہے آپ کی جانی مالی وہ نقصان کا ہو سکتا ہے. حاسد کا حسد بھی آپ کا. لیکن یہ جو وسوسہ ہے نا، یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کی آخرت برباد کر دے گا. اتنا بڑا یہ شر ہے. تو اللہ رب العزت کی 3 بڑی بڑی صفات کا ذکر آیا اس شر کی ہولناکی سے ہمیں بچانے کے لیے، اور ہمیں احساس دلوانے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. تو اس حکمت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس سے پناہ مانگیے. اور طریقہ وہی سب سے بہترین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. کل آپ کو حدیث کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیے معوذتین کو، اور فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھیے. اور آج ہی میں حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ایک حدیث مبارکہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے، اور معوذتین بھی اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملا کر یہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، اور پھر اس کو سر پر، چہرے پر اور جسم پر پورے پھیرتے تھے، اور 3 بار یہ عمل دہراتے تھے. تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. سنت طریقے سے خود کو محفوظ رکھیے. الحمدللہ ہم نے سورہ ناس پوری پڑھ لی. اس کا خلاصہ یہ کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا میں دے دیا گیا، اور بالخصوص وسوسہ کے شر سے. آئیے اس کو زندگی میں لے کر آتے ہیں. اس کو پڑھیے، اور شیطان اور ایسے برے دوستوں اور صحبت سے بچیے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، اور اس میں انفرادی اور اجتماعی کوششیں کیجیے. اور اجتماعی کوشش جو ہوتی ہے نا، وہ ذرا آپ کا دل لگا دیتی ہے. آپ کرتے ہیں اس کو مل کے لوگوں کے ساتھ کوشش کیجیے. الحمدللہ یہ یاد رکھیں، مسلمان جو ہے نا وہ اس کو اجتماعی کوشش کرے. یہ اجتماعیت کا دین ہے. نماز سے لے کر مجھے بردر اجاز ٹائم کا بھی احساس دلوا رہے ہیں. جی بالکل ٹائم زیادہ ہو گیا. تو بہرحال دین یہ اجتماعیت کا دین ہے، یہ انفرادیت کا دین نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سطح پر، چاہے آپ اپنے ساتھ ایک کسی کو ملائیں، لیکن مل جل کر آگے بڑھیے. دین بھی سیکھیے، سکھائیے، بہتری کے کام کیجیے. یہ دین 5 دفعہ ہمیں مسجد میں اکٹھا کرتا ہے، پھر جمعہ کے روز اکٹھا کرتا ہے، پھر عیدین پر اکٹھا کرتا ہے، اور پھر حج پہ ایک عالمگیر جو ہے نا اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس سے زیادہ یکجہتی کا دین کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو مکمل کیا. ایک سوال ہم لے سکتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت کیا، تھوڑا سا اوپر ہو گیا. برادر اجاز اگر آپ لینا چاہیں، کسی کا سوال ہے تو ایک لے لیجئے، میں اپنی دیر میں.
جی سسٹر طاہرہ اشرف. جی السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ الوسواس جو ہے اور خناس یہ واحد ہیں تو ان کی جمع کیا ہوگی؟ اچھا یہ ابھی تو دیکھیں یہ شیطان جب ہم الف لام لگتا ہے نا، آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چیز کہی تھی اس میں کہ یہ دونوں سینس میں مخصوص تو کرتا ہے. یہ شروع میں جب ہم نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد میں الف لام جو تھا نا تمام کے لیے، اور وہاں پر جو الشیطان کے ساتھ بھی آیا تھا نا تمام جن سے شیطان کے لیے آیا تھا. تو یہاں بھی اس کو اسی اس میں رہے کہ الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، تو ہر قسم کا وسوسہ ڈالنے والا اس میں آ جاتا ہے، اور الخناس میں بھی. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی، سر. تمام جنس اس کی جو ہے اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی گرامر کے اس حصے میں ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور بڑے دلچسپ ہم نے پہلے تو ہم یہاں نیچے اشارے کرتے تھے، اب ہم ذرا اوپر اشارے کرتے ہیں. تو فعل مضارع کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اسم فعل عرف ہو چکا ہے، فعل بھی ہمیں پتہ ہے، فعل ماضی اور مضارع بھی. اور آج آپ نے بڑی اچھی پریکٹس بھی کر رہے تھے روین کی کلاس میں، ماضی اور مضارع جو ہم نے شروع کیا تھا اس حوالے سے. تو اچھا چلیں ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ آپ جو ہے نا سارے مجھے یفعلو فعلا کے ٹیبل سے یفعلو کی، اور جعلا کے ٹیبل سے یجعلو کی، اور فتح کے ٹیبل سے یفتح کی. ایک دفعہ آپ میں سے کوئی مجھے پریکٹس کر کے بتا دے. یہ سب سے پہلے بردر ہیں ہمارے سید. جی بردر سید، آپ پہلے ذرا فعلا سے یفعلو والا ٹیبل ہمیں پورا کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یفعلو، یفعلون، ترجمے کے ساتھ. یفعلو، یفعلو وہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یفعلون وہ کریں گے. تفعلون ہم تفعلو، تفعلو کے معنی وہ سب کریں، وہ سب کریں گے. میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھیں اور ہم آپ سب بھی ہاتھ کا اشارہ کریں. سامنے کر رہے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے جی. تفعلو، افعلو، وفعلو میں کروں گا. ویری گڈ. تفعلون ہم سب کریں گے. تفعلون نفعلو، سامنے اشارہ کریں. جی تفعلو آپ سب کریں گے. ویری گڈ. نفعلو ہم سب کریں گے. ونڈرفل، ماشاء اللہ جی، زبردست ہو گیا. تو کریں گے، کرتے ہیں، دونوں معنی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. ایک چیز اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وسوسہ جو ہے یہ ڈر اور خوف کے بھی معنوں میں آتا ہے. شیطان ڈراتا ہے نیک کام کرنے سے، تو اس معنی میں بھی آتا ہے وسوسہ. جی ڈفرینٹ اگر آپ معنی ایگری کریں تو. بالکل، عربی میں آپ کو پتہ ہے وسیع معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی جی تعریف جو ہم نے عربی کے حوالے سے سیکھی وہ ہم نے دیکھ لی. جی ٹھیک ہے. جی اچھا سوری کیا بات کر رہے تھے ہم؟ یفعلو. ہاں جی. یس. تو یہ یفعلو کا ہو گیا. اچھا اب میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں سے ہائڈ کر کے بھی کرواؤں نا. تو میں اسکرین کو ہائڈ کر رہا ہوں. تو مجھے یہ آگے ہیں سسٹر سارا، اب ان کے لیے مشکل تو ہوگا، لیکن سسٹر سارا آپ ہمیں جعلا سے یجعلو کا ٹیبل کروا سکتی ہیں؟ جی سر میں کرواؤں گی انشاءاللہ. کروائیے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعل آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے تو بہت ہی زبردست کروا لی ہے. آپ مجھے لگتا ہے پریکٹس بڑی اچھی کرتی ہیں. سسٹر سائمہ عبد الواحد، اب آپ کے لیے چیلنج ہے فاتحہ سے یفتح کا ٹیبل آپ کروائیں گی. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اور یہاں پہ رہا ہے، رہے ہیں بھی اسی اس میں یوز ہوگا.
वेरी गुड, माशाल्लाह जी, आपने तो कमाल कर दिया, इतने अच्छे तरीके से इसको करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब हो गया। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने कल की, मैं जरा चाह रहा था इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी करवा दूं कि एक नया छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, और वो ये आ रहा है कि जो कल हमने किया था ना, कल वाले टेबल जो 3 किए हैं और अभी मैंने आपके साथ दोहराए भी हैं, फ़अला से यफ़अलु और जअला से यजअलु और फतहा से यफ्ताहु, ठीक है। अच्छा, तरीका तकरीबन यही रहेगा, तकरीबन क्या बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। नासरा से हम जो बनाएंगे फेल मुदारे, अलबत्ता आप, मैं चाहता हूं आप जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताएं कि क्या कोई फर्क पड़ गया या बिल्कुल वैसे ही बन गया। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बताएं। नासरा से जो हमने बनाया है फेल मुदारे, तो बिल्कुल उसी वजन पर है जैसे फ़अला से यफ़अलु था, या कोई फर्क पड़ा है? कौन बताएगा, बताएं जी, हाथ खड़े करें, मैं लेता हूं आपको लाइव। जी सिस्टर साइमा बताएं। सर इसमें बज़ाहिर तो वो कोई फर्क नहीं लग रहा कि जैसे फ़अला से हमने किया था यफ़अलु, तो इसमें नसरा से यंसुरु, हाँ, तो लेकिन ये कि नासरा में स्वाद पे जबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्वाद पे पेश आ रही है। ये हुई ना बात, तो बज़ाहिर तो नहीं है, तो ज़ाहिरन फर्क पड़ गया ना, जी है ना। अच्छा, जी ब्रदर मेहताब, आपको भी कोई फर्क नजर आ रहा है? बताइए। जी सर, बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। ये जो दरमियान वाला है, इसके जेर जबर का जो है ना, फर्क नजर आ रहा है। हाँ, क्या जो हुआ है? मतलब फाला से यफालू था ना, तो जबर थी, यहाँ पे यंसुरू आ रहा है, तो यहाँ पे पेश आ गई है स्वाद के हाँ ऊपर। बिल्कुल ठीक है। सिस्टर हमेशा थी यहाँ पे, हाथ शायद उन्होंने किया हुआ था, उनसे मैं कुछ पूछना चाह रहा था, उन्होंने नीचे कर लिया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रदर सैयद, आपने भी ये फर्क नोट कर लिया या नहीं, नहीं किया, बताएं। अच्छा चलें। जी जी, मैंने महसूस कर लिया, यंसुरो और यंसुरूना में ये का इजाफा है और पेश और जबर का फर्क है। हाँ, या का इजाफा तो देखें मुदारे में सारे में ही होगा, जी असल फर्क पड़ गया इस यानी वो जो 3, वो तो मुदारे का फर्क है ना, या ता अलिफ, वो जो नून ऐड हुए हैं वो सारे मुदारे में। अब यहां पर जी फर्क ये पड़ा, जी हम जी कहते थे फ़अला से यफ़अलु, ठीक है ना, यफ़अलु। जी हाँ, अब ये यफ़अलु था, ये बन गया यनसुरु, तो जाहिरन भी फर्क पड़ा, तो जाहिरन जो फर्क पड़ा उसकी वजह से आवाज भी बदल गई। तो यानी जो लिखने में फर्क पड़ा, वो आवाज भी इसकी, जाहिर है हरकत बदलती है तो आवाज बदल जाती है। ये यहाँ पर ये पेश आ गया। यहाँ पे था ना यफ़अलूना, ये बन गया यनसुरूना, यहाँ भी पेश आ गया, तो सारों पे पेश नजर आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी बात आज हम नहीं सीखेंगे, और वो ये है कि ये जो फर्क पड़ा है ना, ये जो फर्क पड़ा है, इस वजह से कुछ अफाल ऐसे हैं जिन्हें हम, ये देखें इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, सेकंड सेट, यानी ये एक और सेट है। जो पिछले थे ना 3, वो एक और सेट था, ये अब हमारा एक और सेट है, ठीक है। ये इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं मैं बता रहा ना। अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा हमारी एक बहन ने पूछा है कि इसके पीछे कोई वजह है। जी बिल्कुल वजह है। वजह ये कि अरबों ने इसको इस तरह से किया है, ठीक है। जो अरब लोग थे उन्होंने इसको इस तरह किया और हमने इसको इसी तरह सीखना है, ठीक है। सो अभी यही बहुत बड़ी वजह के तौर पे आपने ज़हन में रखना है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे अंग्रेजों ने कहा BUT बट और PUT पुट। अब इसकी क्या वजह है? बस वो ऐसे ही बोलते हैं बट और पुट, और CUT कट। अब उसको पुट नहीं कहते, लेकिन PUT लगेगा तो आप जरा कह के देखें ना पट, तो वो कहेंगे ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। और कट को जरा कुट कह के देखें, तो हमने ऐसे ही बचपन से याद किया हुआ है। इसी तरह हम इन सेट्स को भी अरबों ने ऐसे ही कहा है, हम ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये फर्क आपने ज़हन में रख। अब इस सेट पे ना जो मजे की बात है वो ये है, इस वजन पर इस सेट के जितने अफाल होंगे वो सारे इसी तरह होंगे। जो पिछला सेट था उसके वजन पर जितने अफाल होंगे वो सारे उसी तरह होंगे।
تو آئیے ذرا ناصرہ. اچھا ماضی میں یہ سارے ایک جیسے تھے. ماضی میں آپ کو یاد ہے نا, ماضی میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی, کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بھی بتائے گا آج اس کو اسٹار آف دا ڈے کا ٹائٹل دوں گا میں, کہ ماضی کے جو ہم نے جب پڑھے تھے اس میں بھی ایک جگہ کہیں تبدیلی آئی تھی. کسی کو یاد ہے؟ کون بتانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں, یا اسٹار آف دا ڈے بننے کا چانس ہے آپ کے پاس. ماضی میں جب ہم نے پڑھا تھا نا فعلا, ناصرہ, داربا, سامیہ. جی سسٹر نازنین ارشد ہیں, یہ بتانا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر بتائیے آپ. سر علیہ ہی آیا تھا, اینڈ پہ ہی آیا تھا. کس کے اینڈ پہ؟ یہ جو ہم نے افعال پڑھے تھے. علیہ فی ہی, نہیں افعال کی بات کر رہا ہوں, وہ تو آپ حروف کی بات کر رہی ہیں. سسٹر طاہرہ اشرف, آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ علیمہ. ہاں ویری گڈ, بالکل ٹھیک, پرفیکٹ بتایا آپ نے. اس میں بھی سامیہ عالمہ میں وہ زبر کی جگہ زیر آ گئی تھی, باقی سارے اسی طرح رہے تھے. تو اس وقت ہم نے بس آپ کو زیادہ اس میں نہیں ڈالا تھا. اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو بس سمجھ جائیں گے کہ یہ اب تبدیلی آئی نا, ناصرہ ینصرو بنا, ینصرو, تو یہ الگ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اب آپ کی باری, کون کروائے گا یہی ٹیبل؟ چلیں جی بردر داؤد کروائیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. پرفیکٹ, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اچھا اب میں ذرا نئے لوگوں کو دے لوں. یہاں پہ ایک سسٹر نظر آ رہی ہیں, آمنہ انعام. سسٹر آمنہ انعام, جی سسٹر آپ کروائیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ویری گڈ سسٹر, بہت اچھا کروایا. اشارے ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہیں, اشارے کر کر کے کروائیں. سسٹر قرۃ العین ہیں یہاں پہ کہیں. جی سسٹر قرۃ العین. السلام کروائیے. علیکم. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا ایک چھوٹا سا سوال انہوں نے پوچھا ہے, بردر داؤد کہہ رہے ہیں کہ سر یہاں پر 2 نون آ رہے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں یہ فعل کا اپنا نون ہے نا, ناصرہ, ناصرہ کے اندر نون تھا تو یہ تو اس کا نون ہے. ہم نے کہا تھا جو ایڈیشنل نون ایڈ ہو رہا ہے نا مضارع کے اندر, اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ 2 ہو جائیں گے, تو ہم نے ننصرونا نہیں بولا کیونکہ شروع میں نون آ گیا, وہ جو اینڈ پر آنا چاہیے تھا. تو بس یہ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. ہاں ایک تو مضارع کا ہے اور ایک فعل کا اپنا ہے. اچھا تو بس اب یہ پریکٹس میں بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہم اس کو یعنی یہ دیکھیں یہی بات جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا. اب ہم جو فعل کے یہ پڑھ رہے ہیں نا سیٹس, تو اس کے 4 ابواب, 4 اہم نمونے ہوں گے, لیکن ابھی میں صرف آپ کو 2 دکھا رہا ہوں. I don't want to confuse you. ہم نے پہلا پڑھا ہے فعلا سے یفعلو کا, اور آج پڑھا ہے ناصرہ سے ینصرو کا. اور فعلا سے یفعلو کے وزن پر تھا فعلا جعل فتح, اور ناصرہ سے ینصرو کے وزن پر بھی ہم تھوڑے سے اور پڑھ لیتے ہیں آج. اور ناصرہ سے ینصرو پڑھا ہم نے, اور اسی طرح اس کی بول چال ہے, اور پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے ایک اور پڑھیں گے خالق سے یخلق. ٹھیک ہے جی. اور آئیے تو کیا, ہاں اس کی بول چال بالکل اسی طرح, وہ آپ کو سب پتہ ہی ہے. حل ینصرو, نعم ینصرو, مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے. اچھا بائی دا وے یہ ہم فرض کرتے ہیں صرف آپ کو سکھانے اور پریکٹس کے لیے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں حل ینصرو. کیا اس نے, کیا آپ کو پتہ سمجھ آ رہی ہے نا, اس کا ترجمہ خود بخود بند ہے. حل کیا ہے, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, کیا وہ مدد کرتا ہے, کرتا ہے, کرے گا. نعم ینصرو, اچھی بات ہے, ہم نام کہہ رہے ہیں. لا بھی لگ سکتا ہے, لا ینصرو نہیں وہ مدد نہیں کرتا ہے.
تو یہ ہم صرف فرض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اسی طرح حل ینصرون نعم ینصرون, حل تنصرو نعم انصرو, حل تنصرون نعم ننصرو. تو یہ آپ کو پیٹرن اب جو ہے نا پکا ہو جانا چاہیے, اس کو دہراتے رہیں انشاءاللہ. اب اور ماضی میں ہم نے یہ بھی ایک سٹیپ آگے بھی کیا تھا, مضارع میں بھی اسی طرح ہم جا سکتے ہیں کہ جب زیدن ہوگا یعنی دو پیش کے ساتھ, تو وہ فعل کی اپنی اصلی حالت ہوتی ہے, وہ سبجیکٹ کی حالت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سوری اسم کی. اور جب زیدن ہوا تو وہ آبجیکٹ کی حالت میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی آپ پہلے سیکھی ہوئی ہے ہم نے, آئیے ان کو لگا کر بھی دیکھ لیتے. حل ینصرو زیدن, تو نعم ینصرو زیدن. اب بس مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر مدد کس کی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے, کون بتائے گا یہ بات, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جی بتائیں, اس سوال کا جواب لیتے ہیں سسٹر رمیشہ جمیل سے. جی سسٹر رمیشہ بتائیے. سر ہیلو جی 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 سر زید کی مدد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور ان کا کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ زید کی مدد کرتے ہیں. ویری گڈ. تو اصل میں مدد کس کی جا رہی ہے؟ زید کی. اور کر رہے کون؟ وہ. اور یہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہے, ینصرو کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہوا, آپ کو کل ایک ٹیبل میں بتایا تھا نا, ہوا یہ وہ ہے, وہ ینصرو کے اندر ہی ہے. ینصرو زیدن, حل ینصرو زیدن, تو نعم ینصرو زیدن, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے, یعنی اگر میں کہوں گا نعم انصرو زیدن, تو اب یہ انصرو کے اندر میں چھپا ہوا تھا, ہے نا. میں کر رہا ہوں مدد کس کی؟ زید کی. تو یہ کانسیپٹ امید ہے کہ آپ یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, اور یہ ہم الحمدللہ اس لیے دہراتے رہتے ہیں, بار بار کرتے رہیں گے کہ آپ کو پکا سا ہو جائے, ٹھیک ہے. اب بالکل ناصرہ کے وزن کے اوپر ہے خلقہ سے یخلقو. ناصرہ سے ینصرو تو نا, خلقہ سے یخلقو. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا چیلنج دیتا ہوں, یہ کون اس کو صحیح کوشش کرے گا کہ اسی وزن کے اوپر, صحیح وزن کے اوپر اس کو کرے؟ کوئی نیا کوئی ہاتھ کھڑا کیا کرے نا ذرا. سسٹر فرا ناز ہے, ہم سے کرواتے ہیں, چلے سسٹر فرا ناز آپ کی تھی. جی ہاں جی کروائیے. یخلق وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, یخلقون وہ سب وہ پیدا کرتا ہے, وہ کرے گا. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, کریں گے. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, کریں گے. ایک دفعہ رکیں. یہ دیکھیں آواز ہے ناصرہ سے ینصرو, ینصرو. اب بولیں خالقہ سے کیا بنے گا؟ یخلقو. ہاں یخلقو, ویری گڈ. چلیں وہ پیدا کرتا ہے, کرے گا. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, کریں گے. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, کریں گے. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, کریں گے. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, کروں گا. نخلقو میں ہم پیدا کرتے ہیں, کریں گے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست. سسٹر سعادت آپ کروائیے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقون آپ پیدا کرتے ہیں. اخلقون اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ. اب دیکھیں خالقہ سے ہم نے ایک نیا پڑھا, اور چونکہ ہے ناصرہ کے وزن کے اوپر ہی, تو ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ لوگ تھوڑی سی دیر میں سمجھ گئے, اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جی ایک کوئی اور کروا دے تاکہ ہماری پریکٹس بھی اچھی ہو جائے. سسٹر سائمہ کروائیں, سسٹر سائمہ عبد الواحد. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ سسٹر, بہت اچھا آپ نے کروایا. سسٹر ظرفیہ سے ہم یہ کروا رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر میں ان سے کہوں حل تخلقو, تو جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ لا اخلقو. ویری گڈ, یہ ہونا چاہیے. اب آپ فٹافٹ جواب دے سکیں. دیکھیں انہوں نے فوری جواب دیا ہے,
چونکہ اشارے سے فوری سمجھ جانا چاہیے. حل تخلقو آپ بولیں لا اخلقو. اب یہاں ہم نے لا لگا دیا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں لا اخلقو، میں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اس نے کچھ پیدا نہیں کیا، تم نے کچھ پیدا نہیں کیا. تو ہم نے یہاں فرض کریں یقیناً ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں لا کا صیغہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اسکرین ابھی بھی نہیں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں جی آ رہی ہے، میں نے تو آن کی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ آڈیو ویڈیو کلیئر. جی کچھ دیر پہلے آف کی تھی، ابھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے اوکے. اسی طرح اس کے ساتھ شیئن کوئی بھی چیز اس کا لگا دیں تو حل یخلق شیئن، تو آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں لا یخلق شیئن، حل یخلقون شیئن. تو اس کی پریکٹس اس طرح کر لیں. اور تو اب دیکھیں یہ کتنا مزے کا سوال ہے اور یہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے. من یخلق، اگر ہم نے کہا ہر ایک کا کہہ رہے ہیں لا یخلق لا یخلقون، تو من یخلق، من یخلق تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ یخلق. ٹھیک ہو گیا جی. تو اچھا جی چلیں آگے. اچھا ذکرہ سے یذکرو بھی اسی ٹیبل کے وزن کے اوپر ہے. ذکرہ سے یذکرو یہ آپ نے ہوم ورک میں یاد رکھنا ہے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، اور نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. سو اس طرح سے الحمدللہ آپ یہ ذکرہ سے یذکرو کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اپنے گھر پہ دہرانا بھی ہے. اور عبادہ سے یعبدو، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں، یہاں پر وہ آپ کا نظر آ گیا ہے. نعبدو بھی اور عابدو بھی. نعبدو ایاک نعبدو، یاد ہے آپ کو ایاک نعبدو آپ کا تھا، نعبدو آ گیا. عبادہ سے یعبدو یعبدونا، تعبدو عابدو تعبدونا نعبدو. تو اس کی اچھی سی آپ نے پریکٹس گھر پہ کرنی ہے، یہ آگے بھی استعمال ہونا ہے یہ ٹیبل. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں، بڑا مزے کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کیجئے. دیکھیں ہم روزانہ بہت باتیں کرتے ہیں، اور گھر والوں سے باتیں کرتے ہیں، دوستوں سے، کام پر کرتے ہیں باتیں، اور کبھی تو بامانی کبھی بے معنی باتیں کرتے ہیں، اور بزنس پہ، اور ایک دوسرے کی برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آج آپ ایک وعدہ کریں، ایک اپنے آپ سے عہد کریں، اور جو میرے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں مجھے اچھا لگے گا چیٹ باکس میں کر لیں تو ذرا ہمارا مل کے بھی ہو جائے گا، کہ آپ روزانہ کم از کم 3 قرآن کے الفاظ. ٹھیک ہے چلے میں کہتا ہوں کم از کم نہ کہیں، آپ 3 رکھ لیں، 3 الفاظ قرآن کے، یا ایک آیت، ایک چھوٹی سی آیت اٹھا لیں. آپ کہیں جی میں نے اس کے اوپر بات کیا کرنی ہے روز ایک، صرف دیکھیں ایک آیت ہے صرف. الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے. تو آپ مزے کی آیتیں قرآن میں سے دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو جو بہرحال وہ والی میں بولنا چاہ رہا ہوں جو ابھی آپ کو آتی ہیں. تو اس ایک آیت پر بات کریں، یا 3 الفاظ. کوئی ایسا دوست یہ بھی کریں نا گھر میں، آپ کبھی میاں بیوی آپس میں یہ بھی باتیں کریں کہ جی قرآن میں یہ بات ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. اور یہ ایک اچھا چانس بھی ہے میری بہنوں کے لیے، میاں کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے قرآن میں خواتین کے بارے میں کیا کہا. تو اینی ویز سو آپ ایسے دوست بھی بنائیے، ایسے گھر میں دوست کے ساتھ کر لیجیے. آفس میں جائیں تو ہمارے کسی طرح کورس میں ہمارے بڑے اچھے قرآن دوست تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ میں آفس میں روزانہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ایک آیت ہم سارے بیٹھ کے تو 3 منٹ 2 منٹ کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں. تو جہاں کہیں آپ کو چانس ملے، موقع ہو، گھر میں ڈنر ٹیبل پر، لنچ ٹیبل پر، اسکول میں، آفس میں، بازار میں، دوست کے ساتھ، تو ایک بہانہ ضرور رکھیں، بلکہ پلان میں رکھیں اپنے، کہ آپ 3 قرآن کے کوئی الفاظ یا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا، آپ کے الفاظ پکے ہوتے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات، ہم حدیث کا یہ جو کرائیٹیریا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ کرائیٹیریا پورا ہو جائے گا، آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سکھا بھی رہے ہوں گے لوگوں کو. تو اور دیکھیں کتنی مجھے بار بار دل سے خوشی ہو رہی ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی تھے، اور ہمارا جو یہ ینگ بچہ تھا سردار ادریس، آپ کو ریویژن کروا رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ.
تو آپ بھی یہ سلسلہ شروع کر لیجئے. الحمدللہ ہم نے سبق اپنا اختتام کو پہنچا. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.